व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से और उनको जो मेडल किंग अब्दुल अजीज़ मेडल दिया गया मोहम्मद बिन सलमान वली अहद ऑफ सऊदी अरेबिया, अमीर ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से। इस हवाले से भी बात करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और इसके साथ साथ कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो कैनेडियन एक सेनेटर की तरफ से कहा गया था कि उनका जो दौरा था उन्होंने किया था, और फिर उसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने मतलब एक स्टेटमेंट दिया था। उस पे फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने एक एहतजाजी नोट जो है जारी किया था और इसके साथ साथ उनके हाई कमिश्नर को बुलाया था। तो ये सारी चीज़ें क्या वजूहात हैं, इसके पीछे बात करेंगे। और बाजवा साहब एक तो ठीक है, आर्मी चीफ के तौर पे वो काम तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो चाइना भी उनको जाना पड़ता है, सऊदी अरेबिया भी, यूएई भी, और साथ साथ कतर वगैरह भी। अ, अफसोसनाक एक चीज़ है मेरे ख्याल में। इन सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने फ़खर यूसुफ़ज़ई ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की और उनके अवार्ड के हवाले से, जो उनको एक जिसे कहते हैं कि ऑनर के तौर पे ये हाईएस्ट अवार्ड है, किंग अब्दुल अजीज मेडल दिया गया है उनको सऊदी अरेबिया की हुकूमत की तरफ से। बहुत अच्छी बात है, हम उनको मुबारकबाद देंगे कि उनको सऊदी अरेबिया की तरफ से एक ऐसा मुल्क कि तकरीबन हर मुश्किल वक्त में इस मुल्क ने हमारी हेल्प की है, और अब लगता है ऐसे हैं कि उन्होंने इस चीज़ से हाथ उठा लिए कि यार बस, इनफ इज़ इनफ। लेकिन ये अवार्ड तो चलें उनको मिल गया, लेकिन जो हमारी पॉलिसी है इस वक्त, या किसी ज़माने में सऊदी अरेबिया जिस तरीके से मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक बड़ा क्लियर स्टैंड लेके खड़ा होता था, अब वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। कश्मीर के इशू की हम बात करें, फ़लस्तीन के इशू की हम बात करें, अफ़गानिस्तान के इशू की हम बात करें, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स की हम बात करें, इन सारे इशूज़ पे इस वक्त हमें अगर हम बात करें तो हमें सऊदी अरेबिया कहीं नज़र नहीं आता। बल्कि अब उन्होंने खुल के बात करनी शुरू कर दी कि भाई अपना बोझ उठा रहे हैं और अपना बोझ उठाएं। हम आपके कोई, आप हमारे बच्चे नहीं है कि हम आपकी सारी ज़िंदगी जो है हम यही करते रहेंगे आपके लिए कि सारा कुछ करें। लेकिन इमरान खान साहब काफ़ी सारी बातें करते हैं कि जी मैं तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर था, मैं तो वैसा प्राइम मिनिस्टर था, और चीन ने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी और सऊदी अरेबिया ने बड़ी रिस्पेक्ट दी। लेकिन एक बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जब वो सऊदी अरेबिया का विजिट करने से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा रियाद पहुंचते थे, और वहां पे उनके लिए जो एक फॉरेन ऑफिस का काम होता है या फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे आर्मी चीफ ये चीज करते थे। ये मतलब अफसोसनाक इसीलिए कि हम अपने आप को तो कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी है और हम बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, और आर्मी चीफ का जो काम है बजाय इसके कि वो कुछ और काम करता रहे, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं। वो इसीलिए कि इसका मतलब है कि हम इतने मतलब पीछे रह गए कि हमारे ऊपर न सऊदी अरेबिया हमारी सिविलियन हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करता है, न बीजिंग करता है, न इस्तांबुल करता है, और न वाशिंगटन करता है। वो जब तक आर्मी चीफ की तरफ से कोई क्लियरेंस ना आ जाए, तो उस वक्त तक वो कहते हैं भाई आप जो मर्जी कहानियां हमें सुनाते रहे, हमें इसका यकीन नहीं। ठीक है, फिर पैसे देने की बात होती है तो पैसा तब दिया जाता है। अभी जो हमें 2.3 बिलियन डॉलर हमें चाइना से मिला, इसके लिए भी 3 डेज का विजिट किया था आर्मी चीफ, उनके साथ एयर चीफ और उनके साथ जो हमारे नेवल चीफ हैं और उनके साथ बाकी उनके कुछ मेंबर्स थे, वो लोग गए थे और 3 दिन उन्होंने गुजारे। जब वहां उन्होंने यकीन दहानी कराई तो उन्होंने हमें पैसे दिए। ठीक है, तो ये हम लोगों की हालत हुई हुई है अनफॉर्चुनेटली। मतलब अवार्ड के ऊपर मुबारकबाद मैं भी मतलब दे रहा हूँ, लाजमी सी बात है, और बाकी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने भी मुबारकबाद दी। लेकिन एक चीज उनको भी पता है कि चलो जी अवार्ड लेने गए थे तो अब हो सकता है कि सऊदीया हमें कोई 2-3 अरब डॉलर का जो है ना, फ्री ऑयल तो नहीं है, लेकिन उधार पे हमें करके दे दे, और हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम हमें दे दे कि यार ये ऑयल आप ले ले, इस्तेमाल कर ले, और चलो पैसे आप आराम से जरा दे देना। तो शायद ये वाली बात करने के लिए बाजवा साहब ने
ایوارڈ تو انہوں نے ان کو دے دیا ان کی حکومت نے، لیکن شاید یہ والی بات بھی جو مجھے تھوڑی بہت اطلاعات آئی ہیں تو اس کے مطابق یہ والی بات بھی ہوئی ہے کہ وہاں سے، اور اس کے علاوہ قطر اور یو اے ای جہاں جہاں کا بھی وہ دورہ کرتے ہیں، تو پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری فوج، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یمن کے ساتھ لڑنا ہے، اپنی فوج بھیجو. ہم کہتے ہیں جی ہم تو نہیں بھیج سکتے. کہتے ہیں اچھا، پیسے ہم دیں آپ لوگوں کو، سارا کچھ ہم کریں آپ کا، اور پھر آپ ہمیں انکار کر دو کہ ہم فوج نہیں بھیج سکتے. تو یہ افسوسناک چیزیں ہیں، بڑی انفارچونیٹ ہے یہ ساری چیزیں، کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہم بڑے ساورن ہیں، ہم فلاں ہیں ڈمکا ہیں، لیکن وہ ساورنٹی ہماری کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک چیف جو آرمی کو لیڈ کرتا ہے یا ساری فورسز کو لیڈ کرتا ہے، وہ جا کے ہمارے لیے پیسے مانگتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے لڑنا بھی ہے، یہ فوج کا مورال بھی اپ رکھے گا، یہ بارڈر پہ جا کے مطلب اپنی جو اس کے جو فورسز کے لوگ ہیں ان کو لڑوائے گا بھی ان کے سامنے، مطلب لیڈ کرے گا، لیڈ فرام دا فرنٹ کرے گا، یہ ساری چیزیں بھی وہ کرے گا، اور پاکستان کے لیے وہ پیسے بھی مانگے گا. پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. ہم مصیبت یہ ہے کہ ہم جو ریالٹیز ہوتی ہے اس سے ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر سعودی عربیہ ہمیں کچھ کہے گا، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم سعودی عربیہ کو انکار کر لیں؟ نہیں. بیجنگ اگر ہمیں کچھ کہے گا، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو انکار کر سکے. ہائی لیول ڈائلاگ کے اندر ہندوستان نے ان کو کہا کہ نہیں پاکستان کو بلانا، انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، پاکستان ہمارے لیے اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا کہ ہندوستان رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ آپس میں جنگ بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، بارڈر ایشوز بھی ہے، بزنس بھی ہے $120 بلین کا، اور ساتھ میں بات چیت، اتنا انفلوئنس بھی ہے ہندوستان کا کہ وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان اگر نہیں ہے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، باقی جو کنٹریز ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، جس میں ایران بھی شامل ہے. اب افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ ہم اکنامکلی اتنے کمزور ہیں. میں اپنی فوج کو نہیں کمزور کہتا، یقین کریں، ٹھیک ہے 1971 میں جو کچھ ہوا یا جو بھی چیزیں ہوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ فوج لڑی بھی ہے، اس فوج کے جوان شہید بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت قربانیاں بھی دی. بٹ دا تھنگ از کہ ہم اس کو اپنے سپہ سالار کو اس کام پہ لگائیں گے کہ سر اگر آپ جائیں گے تو پھر وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں گے، اگر آپ نہیں گئے تو پھر ہم کیا کریں گے. اور میں کہتا ہوں یہ میرا ایک انالیسز ہے کہ آرمی چیف کو، جو بھی آرمی چیف ابھی یہ ہیں یا پھر آئندہ جو بھی آتے ہیں یا اس سے پہلے جو تھے، وہ صاف انکار کر دے سویلین حکومت کو کہ بھائی ملک چلانا آپ کا کام ہے، یہ رسپانسبلٹی آپ کو عوام نے ووٹ کر کے دی، آپ کے کندھوں پہ یہ آتی ہے، آپ کے شولڈر پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اس ملک کو رن کرنا. اگر وہ نہیں رن کر سکتے ان کو کہے بھائی آپ جائیں کسی اور کو موقع دیں، کوئی اور الیکشن کروائیں یا جو بھی آپ کا کرنا ہے کرنے، ہم اس کے لیے، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہم نے یہ وردی اس چیز کے لیے نہیں پہنی کہ ہم آپ کے لیے کشکول لے کے اور دنیا میں آپ کے لیے خیرات مانگتے رہے لوگوں سے. یقین کریں سویلین حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ایز اے یونیفارم پرسن میرے خیال میں یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اب مطلب جو بھی ہم کہہ دیں، لیکن یہ بڑا ہی مشکل کام. اچھا، ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک وزٹ ہونا تھا 2020 میں کینیڈا کا. اس کے اوپر وہ لوگ کہتے ہیں کہ $50,000 کا خرچہ آ رہا تھا، اور وہ مطلب جو بیئر کر رہا تھا وہ وہاں کی حکومت کر رہی تھی، یعنی کینیڈین گورنمنٹ کر رہی تھی. تو اس کے ایک کیمچ صاحب، ایک ان کے سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ مدعا اٹھایا کچھ دن پہلے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا، کہ آپ جو ٹیکس پیئر کی منی ہے آپ کسی آرمی چیف کے اوپر کیوں لگا رہے تھے. اس کے اوپر ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر خیر وہ بات وائرل ہوئی، پاکستان میں بھی بڑی لے دے ہوئی، اور فائنلی جو ہمارا فارن آفس ہے اس نے کینیڈا کو کہا کہ بھئی آپ اس طرح کی بات نہ کرے. وہ دورہ تو ہوا بھی نہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو یہ ملکوں میں آپس کی کنٹریز میں آنا جانا، آرمی چیف ہو، ایئر چیف ہو، نیول چیف ہو یا باقی جو ڈیلیگیشنز ہیں، آنا جانا ہوتا ہے. اور یہ مطلب اگر آپ کے لوگ پاکستان آتے ہیں تو ان کا یہاں پہ جو بھی خرچہ ہوتا ہے، پاکستان ٹھیک ہے کینیڈا جیسا امیر ملک نہیں ہے، لیکن وہ جو خرچہ ہوتا ہے مہمانداری یہ کی جاتی ہے. یہ دنیا کا ایک سسٹم چلتا ہے، آپ اس کو دستور تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک سسٹم ہے اس کا دنیا کا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کیا یہ باتیں کیوں ہوئی؟ یہ باتیں ہوئی کیوں؟ ابھی جس طرح شروع میں نے آپ کو کہا کہ جب دنیا کو یہ لگتا ہے کہ یار ان کا جو چیف ہے، ہم باقی دنیا کے چیفز کو دیکھتے ہیں، ہندوستان کا بھی، چائنا کا بھی، ایران کا بھی،
سعودی عربیہ کا بھی، باقی دنیا کے بھی چیفس ہیں، ان کے دورے جو ہوتے ہیں ڈیفنس سے ریلیٹڈ میٹرز پہ ہوتے ہیں. ہمارے دورے انفارچونیٹلی ڈیفنس میٹر تو بہت بعد میں رہ جاتے ہیں. بھئی ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ یار ابھی نقد رقم کون دے سکتا ہے ہمیں، ابھی دستی ادار کون ہمیں پکڑا سکتا ہے، دستی لون ہمیں کون دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ لون کہ وہ جلدی مانگے بھی واپس نہیں. اس چیز کے لیے پھر ہم اپنے فورسز کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فورسز نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، مارشل لا لگی یا پھر اس طرح کی اور چیزیں ہوئی، پولیٹیکل انٹرفیئرنسز ہوئی، لیکن یہ چیز بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایز اے سویلین گورنمنٹ. اگر آپ لوگ حکومتوں میں آتے ہیں تو بھئی یہ چیزیں آپ خود کریں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا. اور دوسری چیز کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کیسے کڑے ہونا ہے، یا پھر مطلب آپ کی، کیونکہ فوج کا کام یہ نہیں ہے، فوج کسی اور کام کے لیے ہوتی ہے. کسی بھی دنیا کی فوج کی اگر آپ بات کر لیتے، ہم نے امریکن فوج کے کسی جنرل کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی دنیا کے ملک میں گیا ہو، اس کو کہے کہ یار سعودی عربیہ گیا ہو کہ یار تھوڑا سا یار ہاتھ بڑا تنگ ہے، افغانستان میں بہت پچھلے 20 سالوں سے لڑ رہے ہیں تو ہاتھ بڑا تنگ ہے، کوئی یار 10-15-20 بلین ڈالر جو ہے نا ہمیں دے دیا جائے. نہیں، وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیفنس میٹر پہ بات ہوتی ہے، ان کی چیف سے یا ان کی حکومت سے بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں اپنے کام کے لیے، چلے جاتے ہیں. یہ دنیا کا مطلب سسٹم ہے. لیکن ہمارا سسٹم نرالا ہے. اس لیے نرالا ہے کہ بھائی پھر آپ کینیڈا یہ بات کیوں کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کینیڈا کمزور ملک ہے یا کوئی سپر پاور ہے یا فلائیں، یہ الگ بات ہے. لیکن جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں پھر آپ کے اوپر ہر کوئی آ کے آپ کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. اور چڑھ دوڑتا ہے ایسے نہیں کہ وہ جا کے آپ کا گریبان پکڑتا ہے. وہ والی جنگیں شاید اب اس طرح کی نہیں رہی یا کم ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، وہ ہمارے خاندان میں ہو، ہماری فیملی میں ہو، ہمارے دوستوں میں ہو، یقین کریں ایک الگ طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے. یا پھر کنٹریز میں ہو، ان کے ساتھ اس کا بیہیو. ایران کو بھی پتا ہے کہ یار ہم مطلب پھر رہے ہیں بھائی پیسوں کے لیے، $1 ارب بھائی مہربانی کر کے دے دو بھائی، ہمارے پاس تو بالکل منتھلی بل جو ہمارا آتا ہے وہ چلانے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، جو ایک مہینے کا ملک چلانے کے لیے پیسے ہوتے وہ نہیں ہیں. تو پھر چین ہو، سعودی عربیہ ہو، ترکی ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، ان سب کو پتا ہے کہ یار ان کا تو یہی کام ہے. اگر چلو ایک ٹائم بندہ ادھار لیتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ دے بھی دیتے ہیں، دنیا میں بہت لوگ دیتے ہیں، ہمیں بھی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ہیلپ کی ہے اور بہت دفعہ کی ہے. میں اس میں کوئی مطلب وہ نہیں کہتا کہ یار سعودی عربیہ نے ہمیں کبھی نہیں مطلب ہیلپ کی، ایران نے نہیں کی ہوگی، یا امریکہ نے ہمیں نہیں کی، یا چین نے نہیں کی، یا دنیا کے اور کنٹریز نے نہیں کی. لیکن دا تھنگ از کہ اس کا کوئی اینڈ بھی ہوتا ہے، کوئی مطلب سٹاپ بھی لگتا ہے کہ یار بس اب ہم اتنے ہو گئے کہ چلو ہم دے کسی کو نہیں سکتے، لیکن اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اپنا گزارا ہمارا چل جائے گا، اپنا سسٹم ہمارا جو ہے سرکل وہ ہم نے چلانا شروع کر دیا. اس مطلب آپ کے پیسے، اور آہستہ آہستہ سے آپ ان کو اپنے پیسے واپس بھی کرتے ہیں. اس سے کیا چیز ہوتی ہے، آپ کی دنیا میں عزت بڑھتی ہے، آپ کا سافٹ امیج ایک بنتا ہے. اور ان ساری چیزوں میں انفارچونیٹلی ہم الٹ چل رہے ہیں. ہم پیسے مانگتے ہیں، اچھا جب وہ اس کا ٹائم آتا ہے جی وہ کہتے ہیں جی سال کے لیے چلو لے لو. اس وقت یہ بھی بات کرو ابھی کرنٹ سچویشن جو، اچھا سال پورا ہونے سے 1-2 ماہ پہلے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی پیسہ کوئی نہیں ہے، مطلب $3 ارب ہم کہاں سے دیں گے. اچھا جی پھر ہم ان کو کبھی ٹیلی فون کرتے ہیں، کبھی ان کے ایمبیسڈر سے ملتے ہیں، کبھی ان کے فارن منسٹر سے مل لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. اچھا کام نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں یار اب آخری آسرا جو ہے وہ باجوہ صاحب ہے. مطلب باجوہ صاحب ایک ایگزامپل کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. پھر کہتے ہیں سر تسی کچھ کرو، بس حالات بڑے خراب. وہ پھر بیچارے جاتے ہیں اور پھر وہ مطلب وہ اس کو کہتے ہیں چین کو کہ ذرا آپ تھوڑا سا چلو ویٹ کر لو، 1 سال اور بڑھا دو. وہ جاتے ہیں سعودی عربیہ، وہ محمد بن سلمان کو کہتے چلو جی ہم نے تو نہیں کرنا تھا، لیکن باجوہ صاحب آپ آ گئے، آپ کی رسپیکٹ ابھی بھی چلے ہم کرتے ہیں، باقیوں کی تو نہیں ہے لیکن چلو آپ کی ہے تو ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات اور 1 سال اور بڑھا دیتے ہیں. لیکن کب تک؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. ہم مطلب کب تک یہ چیزیں کرتے رہیں گے، کبھی آرمی چیف کو بھیجیں گے، کبھی خود جائیں گے، اور اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں نکالیں گے، نہ کبھی سوچیں گے کہ یار ہم نے کیا کرنا. اسی لیے مطلب وہ سٹیٹمنٹ یقیناً اچھا نہیں تھا کینیڈا کی طرف سے، لیکن کیوں آیا اس کے ریزن میں نے آپ کو جسٹ بتانا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے کہا نا کہ عزت اگر آپ کی ہوتی ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا. لیکن دا تھنگ از کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا. یہ بات ہمیں شاید بری بھی لگتی ہو ہم سب کو ایز اے ہیومن، لیکن عزت جو ہے وہ پیسے کی ہے.
عزت جو ہے وہ اکانومی کی ہے. سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کی سورنٹی آپ کی جو ہے اس کے پیچھے یہ چیزیں اگر ہوں گی تو آپ کی سورنٹی آپ کی رسپیکٹ ورلڈ اسٹیج پہ ہوگی. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے تو ہر کوئی آپ کو کہے گا بھائی یہ کون آ گیا, یہ تو پھر وہی مانگنے والا آ گیا. یہ چیز ایک ریالٹی, ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا بیٹر ریالٹیز جس کو کہتے ہیں وہ ہے. لیکن فی الحال ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کب ان سے ہم نکلتے ہیں اور کب باجوہ صاحب یا باجوہ صاحب کے بعد آنے والے جو بھی جنرل صاحب ہوں گے ان سے ہم یہ کہیں گے کہ سر آپ بس اپنے انسٹیٹیوشن کے اوپر فوکس کریں, آپ کا وہ کام ہے, آپ اس کو بہتر کریں, اس کے لیے جو ریفارمز چاہیے یا آپ کو جو بھی مطلب چیزیں چاہیے اس کے اوپر آپ کام کریں. نہ ہم آپ کو پیسوں کے لیے بھجوائیں گے, نہ کسی کو مانگنے کے لیے آپ کو بھجوائیں گے, بلکہ ہم آپ کو, اگر آپ سعودی عربیہ جاتے بھی ہیں تو ٹریننگ کے حوالے سے بات ہو, کوئی اور چیز ہو, ڈیفنس سے ریلیٹڈ میٹرز پہ آپ بالکل گفتگو کریں. آپ امریکہ جاتے ہیں, آپ کینیڈا جاتے ہیں, آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں, چائنا جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. گزارا چل رہا ہے, کاروباری زندگی بہتر جا رہا ہے, آپ اس پہ صرف فوکس کریں. وہ چیز پھر اور ہوگی, اور پھر جب وہ جائیں گے ان کو اور طریقے سے, بہتر طریقے, اس سے بھی بہتر طریقے سے لیا جائے گا. ہمارا کوئی فورن آفس کا آدمی جائے گا, فورن منسٹر جائے گا, یا کوئی اور ڈیفنس منسٹر جائے گا, کوئی اور, جس طرح راجناتھ سنگھ صاحب کو ہم دیکھتے ہیں, جے شنکر صاحب کو ہم دیکھتے ہیں, باقی نریندرا مودی جی کو ہم دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے ہوگا کہ مطلب لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کے. کیوں؟ مطلب نریندرا مودی جی کیا انہوں نے کوئی 3 PhDs کیے ہوئے؟ نہیں, مجھے تو نہیں پتا. نارمل جو ایجوکیٹڈ آدمی ہوگا, لیکن وہ ایک ایسے ملک کو چلا رہا ہے جہاں پہ ان کی اکانومی بہت بہتر ہے, باقی چیزیں, ایک سافٹ امیج ہے ان کا دنیا میں, لوگ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اور دنیا کی جو اکانومی ہے, دنیا کا جو بزنس ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا. اسی لیے ان کو پتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا چلنا مشکل ہے. وہ عرب کنٹریز ہو, وہ چائنا ہو, امریکہ ہو, یا دنیا کے کوئی اور بڑے یا چھوٹے ممالک ہو, ان کو پتا ہے کہ ہمارا گزارا اس کے بغیر مشکل ہے یا شاید ناممکن. یہ ہے ساری چیزیں. خیر اینی وے, مطلب بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ ختم ہوئی, لیکن خیر کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.